अस्सलाम वालेकुम। वो सीधा मेरे ऑफिस रूम की तरफ बढ़ा। मैंने मैनेजर मुश्ताक को वहाँ से जाने को कहा। इंस्पेक्टर शम्स अंदर दाखिल हुआ। उसके अकब में वो दोनों पुलिस वाले भी अंदर दाखिल हो गए। मैंने बगौर इंस्पेक्टर शम्स के चेहरे का जायज़ा लिया। मुझे उसके चेहरे पर गहरे मानदाना जोश के तासुरात महसूस हुए। मैंने तुअनो करहन खड़े होकर जबरन मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और मुसाफा करने के बाद उसे बैठने को कहा। बाकी दो पुलिस वाले भी दाएं बाएं कुर्सियों पर विराजमान हो गए। जी, मैंने इस्तफसार तलब लहजे में उसके चेहरे पर अपनी नज़रें मरकूज़ करते हुए कहा। वो ज़रा खनकार कर अजीब से लहजे में मुस्तफसर हुआ। नादिर साहब, मेरे सवाल का जवाब आप ज़रा सोच समझ कर और अच्छी तरह याद करके दीजिएगा, क्योंकि आपका झूठ या भोलपन हमारे शुबहे को तक़वियत देने का बायस बन सकता है। मैं उसके अजीबोगरीब पूछने के अंदाज़ पर ज़रा परेशान सा हुआ, ताहम दूसरे ही लम्हे पुरएतमाद लहजे में बोला, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप मुझसे? वो होले से खनकार कर और मेरे चेहरे पर अपनी नज़रें गाड़ कर बोला, आप पर किए गए कातलाना हमले से चंद रोज़ पहले अशफाक शाहीन आपसे मिलने यहाँ आया था। उसकी बात पर मुझे एक ज़बरदस्त झटका लगा। मुझे इसका फौरी तौर पर सोच कर जवाब देना था, जो मेरी बेदार मगज़ी का इम्तहान भी था। क्या मतलब? मैंने बिल्कुल सलीस उर्दू में आपसे पूछा है नादिर साहब कि अशफाक शाहीन गुज़श्ता दिनों यहाँ आपके टाल पर आपसे मुलाकात करने आया था। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर और पूरे मुस्तहकम लहजे में अपना सवाल दोहराया, तो मेरे तेज़ी से काम करते हुए जहन ने फौरी तौर पर उसके लहजे की मजबूती और चेहरे पर तारी मुतवक्का फातिहाना जोश की सुर्खी को भांप कर ये यकीनी अंदाज़ा कायम कर लिया था कि चंद दिनों पहले अशफाक शाहीन की यहाँ आमद से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत उसके हाथ लग चुका था। इसलिए मेरा झूठ बोलना मुझे कमज़ोर और उसे मजबूत बना सकता था। मैंने बज़ाहिर बेपरवाहाना अंदाज में उसे गोल मोल जवाब देते हुए कहा, मुमकिन है यहाँ वो किसी कारोबारी सिलसिले में आया हो। ओपन स्पॉट है, लकड़ियों के आर्डर देने वगैरह के लिए यहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ठीक कहा आपने। मेरी बात पर उसने इसरार भरे लहजे में एक गहरी हमकारी खारिज करते हुए कहा, क्या आपने अशफाक शाहीन को इससे कबल देखा था या आप उसे पहचानते थे? उसने अगला सवाल दागा। उसके तर्ज तखातब से एतमाद की झलक साफ महसूस हो रही थी। कुछ ऐसा लगता था जैसे मेरे खिलाफ एक गहरी साजिश के तहत ही मुझ पर जाल डालने की गर्ज से आया था, और उसके पास यकीनन कोई ठोस वजह थी। नीज़ वो इसकी पहले से भरपूर तैयारी करके भी आया था। अलबत्ता मैं उसके अगले सवाल पर कुछ उलझ सा गया था कि मैं उसे फौरी तौर पर क्या जवाब देता। मुझसे जवाब ना बन पड़ा तो मैंने उल्टा उससे चुभते हुए लहजे में सवाल कर डाला, इंस्पेक्टर, आप आखिर चाहते क्या हैं? ज़रा खुलकर बात करें। उसकी भांपती हुई नज़रें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज़ थीं। मैंने बात वाज़े कर दी है, फिर वजाहत करता हूँ। आपके अशफाक शाहीन से खुफिया ताल्लुकात रहे हैं? बिल आखिर उसने कहा, ये झूठ है। मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ और ना ही कभी मिला हूँ उससे। मुझे भी गुस्सा आ गया। इंस्पेक्टर एजाज शम्स मेरे तेज़ लहजे से ज़रा भी मुतासिर ना हुआ, बल्कि उसके बजाय उसके होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट और आंखों से बला के एतमाद की झलक नुमायाँ थी। कमबख्त का यही पुरएतमाद लहजा मेरे मुझे अंदर से परेशान किए दे रहा था। इसके बाद उसने अपनी शर्ट की जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे खोल कर देखिए, क्या ये भी झूठ है? उसने सरसराते हुए लहजे में कहा। इस बार इंस्पेक्टर शम्स की आंखों में तुंदी ऊद कर आई थी। मैंने लिफाफे की तरफ देखा, फिर धड़कते दिल के साथ उसे उल्टाया और उसके अंदर से 4 पोस्ट कार्ड साइज़ की तस्वीरें बरामद हुईं। मैंने उन पर नज़र डाली और मेरे तनफ़्फ़ुस की रफ्तार तेज़ होने लगी। पूरा वजूद बुरी तरह साएँ-साएँ करने लगा। हवास मख्तल से होने लगे और हाथों पैरों से जान निकलती हुई सी महसूस होने लगी। मैंने इंस्पेक्टर शम्स की तरफ देखा। उसके होंठों पर बड़ी पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जैसे वो मेरी कैफियत से अंदर ही अंदर हिज़ उठा रहा हो। फिर सरसराते हुए लहजे में पूछा, क्यों नादिर साहब, ये सबूत काफ़ी है? मैंने बेख्तियार अपने खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरी और एक बार फिर तस्वीरों पर निगाह डाली, और चारों तस्वीरों में मुख्तलिफ ज़ावियों से मेरी और अशफाक शाहीन की मुलाकातों का मंजर दिखाया गया था। तस्वीरें तो वो थीं जिनमें पहली मुलाकात मेरी अशफाक शाहीन की लाहौर में गुलबर्ग वाली कोठी में हुई थी। तीसरी तस्वीर मेरी जीप की थी जो उसकी कोठी से गेट के बाहर निकल रही थी, जबकि आखिरी और चौथी तस्वीर वो थी जब गुज़श्ता दिनों अशफाक शाहीन बनफ़्स नफीस
خود اپنی کار میں مجھ سے ملنے ٹال پر آیا تھا۔ یہ تصویریں کب اور کس نے اتاری تھیں یہ سوچنا بعد کا کام تھا، مگر یہ وقت سامنے خطرناک ارادوں اور تیوروں کے ساتھ بیٹھے انسپکٹر اعجاز شمس کو اس کا جواب دینے کا تھا۔ چنانچہ میں پل کے پل اپنی بدلتی کیفیات پر قابو پاتے ہوئے فوراً اپنے ذہن کو بروئے کار لایا اور بے پرواہی سے مسکرا کر بولا، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ میری اس شخص سے کاروباری ڈیلنگ ہوتی رہی ہو۔ اب جب کہ آپ نے یہ تصویریں دکھائیں تو مجھے یاد آ گیا ہے کہ اس شخص نے اپنی لاہور گلبرگ والی کوٹھی میں لکڑی کا کچھ کام کروانا تھا۔ اس کے لیے لکڑی درکار تھی۔ پھر جب میں نے آج کا اخبار پڑھا تو اس کی تصویر دیکھ کر میں بھی یقیناً چونکا تھا۔ میں نے دیکھا میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تھوڑی دیر قبل اس کے چہرے سے جو بلا کے اعتماد اور فتح مندی کے آثار واضح تھے وہ اب ماند ہونے لگے تھے، جس سے مجھے خود اندازہ ہوا تھا کہ میرا جواب برمحل ہی نہیں بلکہ بہت مناسب اور جچا تولا تھا، جس کے باعث اب میرا اعتماد بھی بحال ہونے لگا تھا۔ اس نے میری طرف گھورتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک طویل ہمکاری لی۔ وہ بے بس سا نظر آنے لگا مگر بدستور اپنی ہٹ پر قائم رہتے ہوئے بولا، میں یہ چاروں تصویریں اسپیشل پولیس ٹیم کے آفیسر اور ایس پی ظہیر قریشی کو بھیجوں گا، اس کے ساتھ تمہارے خلاف اپنے ریمارکس بھی، اور دوبارہ میں تمہاری گرفتاری کے وارنٹ کے ساتھ آؤں گا۔ لیکن میں نے سوچا تھا کہ اگر تم مجھ سے تعاون کرنے پر تیار ہو تو میں بالا ہی بالا تمہارے تعاون سے ان دونوں مفرور ملزمان اشفاق شاہین اور غفورے کی تلاش میں اسپیشل پولیس پارٹی کی مدد کروں گا۔ اس طرح میرا یہ فائدہ ہوگا کہ میری رکی ہوئی پروموشن بھی جلد ہو جائے گی۔ اس نے اپنے پروموشن والے جس فائدے کا ذکر کیا تھا وہ فائدہ نہیں بلکہ ایک درینہ سازش تھی، اور میرے دشمن نظر حیات کے ساتھ اس کے خفیہ گٹھ جوڑ کی سازش کا توق تھا جو وہ میرے گلے میں فٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ بڑے شوق سے یہ تصاویر جن کے حوالے کرنا چاہیں کر دیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ رہی بات آپ سے تعاون کر کے آپ کا پروموشن بڑھانے کی تو اس کار خیر کے لیے مجھ سے جو ہوگا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ہاں، میں نے آخر میں اس کے چہرے سے انکا ہوتی بے اعتمادی پر ایک اور کاری ضرب لگاتے ہوئے مزید کہا، اشفاق شاہین کے گروہ کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے وہ میری ہی نشاندہی پر کی گئی ہے، اور مزید یہ کہ یہ بات بھی آف دی ریکارڈ ہے۔ میری اس بات پر اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے الجھن امیز تاثرات نمایاں ہوئے۔ میں نے آخر میں پوچھا، بائی دا وے میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ تصاویر آپ کو کس ذات شریف نے مہیا کی تھیں؟ ممکن ہے وہی اشفاق شاہین کا ساتھی بھی ہو اور مجھے اس دشمنی کی بنا پر پھنسوانا چاہتا ہو۔ یہ بات میں نے اس سے اس لیے کی تاکہ وہ سمجھ سکے کہ میرے پاس بھی اپنے دفاع اور صفائی کے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ کانفیڈینشل ہے، اس نے مختصراً کہا۔ میرے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے ایک بات تو ڈن ہے، وہ آخر میں بولا، کہ اشفاق شاہین نہیں تو کم از کم غفورے کی گرفتاری تم اور تمہاری مظلوم ماں کبھی نہیں چاہیں گے، اس لیے کہ یہ بات صرف میں ہی جانتا ہوں کہ صدف اور ملک سردار خان مرڈر کیس میں غفورہ ایک اہم گواہ ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میری اس وقت ساری توجہ غفورے کو گرفتار کرنے پر مرکوز ہو چکی ہے۔ اوکے؟ یہ کہہ کر اس نے میز پر رکھی تصاویر اٹھا کر لفافے میں ڈالیں اور اپنے دونوں سپاہیوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا۔ وہ خبیث جاتے جاتے غفورے کے سلسلے میں مجھے ایک گھمبیر پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ غفورے کی اہمیت کا اسے بھی خوب اندازہ تھا، اور نظر حیات نے اپنی بیٹی صدف کے قتل میں جو الزام میری ماں اور مجھ پر تھوپ رکھا تھا، انسپکٹر شمس انہی خطوط پر اپنی مہم جاری رکھے ہوئے تھا۔ گویا اندر ہی اندر نظر حیات میرے اور میری ماں کے خلاف گہری سازش تیار کرنے میں مصروف تھا۔ وہ شاید اب اپنے حلیف شاہ میر کے زندہ لاش میں تبدیل ہو جانے کے بعد ہمارے خلاف مارا ماری کا میدان ترک کر کے انسپکٹر شمس کے ساتھ ساز باز میں لگا ہوا تھا۔ یوں دونوں کی توجہ اب غفورے کی جلد یا بدیر گرفتاری پر مرکوز تھی۔ یہ ہمارے لیے ایک تشویشناک امر تھا۔ رہی بات ان 4 پوسٹ کارڈ تصاویر کی جن میں میری اور اشفاق شاہین کی ملاقاتوں کو دکھایا گیا تھا، یہ کس کی حرکت ہو سکتی تھی؟ اس بارے میں مجھے خاصا غور و فکر کرنا تھا، اگرچہ اس بارے میں انسپکٹر اعجاز شمس کو میں نے مدلل جواب سے نوازا تھا، مگر پھر بھی میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم چودھری ذیشان کو اس سلسلے میں پہلے سے آگاہ کر دوں تاکہ کبھی انسپکٹر شمس ان تصاویر کو میرے خلاف ہتھیار بنا کر استعمال نہ کر سکے۔ اس وقت چودھری ذیشان ہی وہ واحد شخصیت تھی جو مجھے مکمل طور پر قانونی اور دیگر مسائل میں میرا تحفظ کر رہی تھی۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں نے چودھری ذیشان سے رابطہ کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک میرا موبائل گنگنا اٹھا۔ میں نے موبائل نکالا
کال انکل اعظم خان کی تھی۔ میں نے فوراً کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ جی انکل، میں نادر بول رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ دوسری جانب سے انکل اعظم خان کی تشویشناک آواز ابھری۔ تم نے کچھ سنا؟ ان کی آواز میں کچھ ایسی بات تھی کہ میرے بدن میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ نہیں، کیا ہوا انکل؟ خیریت تو ہے نا؟ مجھ پر یکا یک ہی بے چینی سی طاری ہونے لگی۔ ایم این نے چودھری ذیشان کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے، دوسری طرف سے انکل اعظم خان نے بتایا، اور میں جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ چودھری ذیشان کی اس طرح ہلاکت کی خبر میرے لیے سراسر غیر متوقع تھی۔ اس اچانک اطلاع نے میرے سوچنے سمجھنے کی، کچھ بولنے تک کی صلاحیتیں گویا سلب کر لی تھیں۔ ریسیور میرے کان سے لگا ہوا تھا، اس میں سے اعظم خان کی آواز ابھر رہی تھی، مگر میری سماعت تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ یہ خبر ہی ایسی تھی کہ مضبوط سے مضبوط اعصاب رکھنے والا شخص بھی اس کے صدمے سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ چودھری ذیشان میرے دشمن کے خلاف میرا بہت بڑا پشت پناہ تھا۔ اس کا اس طرح مارا جانا میرے لیے مشکلات اور مصائب پیدا کر سکتا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس صدمے کی کیفیت میں رہا، پھر انکل اعظم کی ہیلو ہیلو نے مجھے گویا جھنجھوڑ کر اس حالت سے باہر نکالا۔ ہیلو نادر، وہ دوسری طرف سے پوچھ رہے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تم میری آواز سن رہے ہو؟ جی جی، میں نے ایک گہرا سانس لے کر انہیں جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہاری اس طویل اور پراسرار خاموشی نے مجھے تشویش میں ڈال دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ ان کے لہجے میں تشویش کے ساتھ ساتھ تادیب کا عنصر بھی تھا۔ آپ نے خبر ہی ایسی سنائی ہے کہ میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ چلے ہیں، میں نے جھمپی جھمپی سی آواز میں جواب دیا۔ چودھری ذیشان سے میرے نہایت قریبی تعلقات استوار ہو چکے تھے، میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا، مگر میں تمہیں اس قدر کمزور اعصاب کا مالک نہیں سمجھتا تھا، اس لیے مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ سے تفصیلی ملاقات کروں۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، مگر اس سے وہ تر نہ ہو سکے، کیونکہ میری زبان بھی خشک ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے انتظار کس بات کا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، تم ابھی آ جاؤ، بلکہ ایسا کرو، ابھی گھر سے نہ نکلو، میں گارڈ بھیج رہا ہوں، اس کی ہمراہی میں میری طرف آ جاؤ۔ نہیں انکل، گارڈ بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے کچھ سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں در حقیقت انکل اعظم خان کو نہ صرف انسپکٹر اعجاز شمس کے عزائم کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا تھا، بلکہ میرا خیال تھا کہ اب مجھے ان سے اشفاق شاہین اور غفورے کے مابین تعلق کی تفصیلی بات چیت کر لینی چاہیے تھی۔ غفورے کی گرفتاری عین ممکن تھی، نیز مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ چودھری ذیشان کے اس اندوہناک قتل میں اشفاق شاہین اور غفورے کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا، اور اب شاید چودھری ذیشان کے بعد میں ان دونوں سفاک درندوں کی ہٹ لسٹ پر سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان میں اٹھا اور اپنی جیپ میں سوار ہو کر انکل اعظم خان کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کی رہائش گاہ میرے ٹال سے زیادہ دور نہ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں انکل اعظم خان کی رہائش گاہ پر جا پہنچا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہم دونوں نشست گاہ میں جا بیٹھے۔ میں نے اشفاق شاہین سے لے کر پاگل والے واقعے اور پھر انسپکٹر اعجاز شمس سے متعلق سارے واقعات تفصیل سے ان کو سنا دیے۔ انکل اعظم خان نے بڑے غور سے میری باتیں سنی تھیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسپکٹر اعجاز شمس درپردہ نظر حیات کے ٹاسک پر کام کر رہا ہے۔ پہلے ہی سے ہمارے خلاف ہائر کر لیا گیا تھا، انکل اعظم خان نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن انسپکٹر شمس جیسی بھیڑوں سے نمٹنا میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم اپنی طرف سے اس خبیث کو کوئی موقع نہ دینا۔ البتہ اشفاق شاہین اور غفورے کا معاملہ خاصا تشویشناک ہے، اس پر ذرا غور کرنا پڑے گا۔ دونوں قانون کی نظروں میں تو آ چکے ہیں، اور اگر واقعی چودھری ذیشان جیسی بھاری بھرکم شخصیت کے قتل میں اشفاق شاہین کا ہی ہاتھ ہے تو آف کورس انکل، دونوں کے علاوہ اتنی بڑی جرت اور کون کر سکتا ہے؟ میں نے فوراً پرزور لہجے میں کہا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، انکل اعظم خان نے اپنے سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ان دونوں خطرناک درندوں کو آخر کہاں تلاش کیا جائے؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا تھا۔ مجھے جانے کیوں گرین لاج جانے کی بے چینی ہو رہی تھی، اور غور کرنے کے لیے حالات بھی موافق تھے، وقت بھی، چنانچہ میں نے فوراً اجازت چاہی۔ انکل خان کو میری جلد واپسی پر حیرت ہوئی۔ ان کا خیال ہوگا کہ میں دیر تک وہاں بیٹھ کر پیش آمدہ و پیش معاملات پر تفصیلی گفتگو کروں گا، تاہم انہوں نے مجھے نہیں روکا۔
چودھری ذیشان کے اندوہناک قتل کے بعد میری چھٹی حس بدستور خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ چودھری ذیشان نے اشفاق شاہین کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی کی تھی اور اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث ہونے کے وہ تمام ثبوت حاصل کر لیے تھے جو اس کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ بقول خود نہ جانے کتنے عرصے سے تگ و دو میں مصروف کار تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی اشفاق جیسے گاڈ فادر گینگسٹر سے ٹکر لی تھی اور اسی پاداش میں ان پر پھاگل کے ویران برفزاروں میں قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ عین وقت پر یہ سازش مجھ پر سرائے سیاں میں اچانک ہی آشکار ہو گئی تھی اور یوں میری مداخلت کے باعث وہ بال بال بچے اور اشفاق شاہین کے جو کارندے میرے ہاتھوں زخمی ہو کر حوالہ پولیس ہوئے تھے انہیں بھی چودھری ذیشان کے حکم پر ہی اسپیشل پولیس کے سپرد کیا گیا تھا۔ بعد میں ان سے ضروری کڑی پوچھ تاچھ کے فوراً بعد ہی اشفاق شاہین کے خلاف مؤثر اور کامیاب کارروائی کی گئی تھی، لیکن ابھی چودھری ذیشان کا مشن ادھورا ہی تھا کہ اشفاق شاہین اور غفورہ نہ صرف راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے بلکہ انہوں نے پلٹ کر وار کرنے میں تاخیر نہیں کی تھی، اور وار بھی ایسا جس کے باعث چودھری ذیشان کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ یہ جاننے والے میرے علاوہ صرف دو ہی افراد تھے جنہیں اس حقیقت کا ادراک تھا کہ اشفاق شاہین جیسے بڑے گینگسٹر کے خلاف چودھری ذیشان کی کامیاب مہم میں میرا ہی ہاتھ تھا، ایک چودھری ذیشان اور دوسرا اشفاق شاہین، اور اب میں بھی انہی دونوں کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ ممکن ہے مقتول چودھری ذیشان کی طرح وہ میرے خلاف بھی کوئی جان لیوا منصوبہ تیار کر چکے ہوں۔ نظر حیات جیسے دشمن کے معاملے میں تو انتظار کا کھیل کھیلا جا سکتا تھا، مگر اشفاق شاہین اور غفورے کے سلسلے میں ایسا کرنا صریحاً اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا۔ وہ دونوں اس وقت میرے لیے زخمی درندے بنے ہوئے تھے اور کسی بھی وقت مقتول چودھری ذیشان کی طرح مجھے بھی پھاڑ کھانے کے لیے بے چین تھے۔ اب حالات تخت یا تختہ جیسی صورت اختیار کر چکے تھے۔ ہم دونوں میں سے جس کا داؤ چل جاتا وہ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے میں لمحہ بھر کی دیر نہ کرتا۔ میں بظاہر خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا، مگر میرے اندر زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اچانک موبائل کی بیل گنگنائی۔ میں نے حسب عادت موبائل کی سکرین پر دیکھا اور چونک پڑا۔ وہ ماں کی کال تھی۔ ہیلو ماں، کیا بات ہے؟ تم کہاں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ دوسری جانب سے ماں کی فکر مند آواز ابھری۔ ہاں ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں، مگر اللہ تمہیں خیریت سے پہنچائے، ماں نے بے اختیار دعائیہ لہجے میں کہا۔ میرے دل میں کھٹک سی پیدا ہوئی اور فوراً ہی مضطربانہ بے چینی سے بولا، کیا بات ہے ماں؟ تو پریشان ہے؟ میں نے گرین لاج کے باہر کچھ مشتبہ لوگوں کو دیکھا ہے، ماں نے گویا بادل نخواستہ مجھے آگاہ کیا، اور ایکا میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ کتنی دور ہیں وہ اور تعداد میں کتنے ہیں؟ میں نے تیزی کے ساتھ دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ میں اس وقت بالائی منزل کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوں، فی الحال تو مجھے 3 ہی نظر آئے ہیں، ماں بتانے لگی۔ ارے ایک قریب آ رہا ہے، ماں نے آخر میں اچانک چونک کر کہا۔ میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کے بعد ماں نے بھی رابطہ منقطع کر دیا۔ میں نے فوراً موبائل جیب میں رکھا اور جیپ کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ صنوبر اور چیڑ کے گھنے درختوں کے درمیان بل کھاتی سڑک پر میری جیپ آندھی طوفان کی طرح دوڑنے لگی۔ میرے پورے وجود میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے بار بار ان دونوں زخمی درندوں اشفاق شاہین اور غفورے کے بھیانک اور مکروہ چہرے گردش کر رہے تھے۔ دل و دماغ وسوسوں کی زد میں تھے۔ بل کھاتی سڑک پر اس قدر تیز رفتار ڈرائیونگ میرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی، مگر میں نے پوری مہارت کے ساتھ سٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ ایک قدرے تنگ سے موڑ پر تو شکر تھا کہ میں نے بروقت بے قابو ہوتی جیپ کو سنبھال لیا تھا، ورنہ جیپ دائیں جانب بنی اندھی کھائی میں لڑک چکی ہوتی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر گرین لاج جا پہنچوں۔ اگرچہ اب گرین لاج کا فاصلہ کم ہی رہ گیا تھا، لیکن میں نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالا اور موبائل نکال کر ماں سے رابطہ کرنا چاہا، مگر پھر ایک خیال ذہن میں ابھرتے ہی میں نے ارادہ بدل دیا۔ ممکن تھا کہ ماں کسی گوشے میں چھپی بیٹھی ہو اور میری کال پر اس کا گنگناتا موبائل خطرے کا الارم نہ بن جائے۔ چنانچہ موبائل دوبارہ جیب میں رکھنے کے بعد میں نے اب اپنی ساری توجہ جیپ دوڑانے پر مرکوز کر دی تھی۔ میرے اعصاب تن گئے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑی قیامت آنے والی ہو۔ بالآخر ذرا دور سے مجھے کاہو اور چیڑ کے درختوں کے جھنڈ سے گرین لاج کی سبز چوبی عمارت نظر آنے لگی، اور پھر ذرا ہی دیر بعد جب میں گرین لاج کے قدرے قریب پہنچا تو اچانک میری سماعتوں میں
گولیاں چلنے کے بیک وقت 3 دھماکے گونجے۔ میرے اندر مچی ہوئی ہلچل میں یکدم ہی اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے میں نے گرین لاج کے قریب پہنچ کر جیپ کو گیٹ کے سامنے بریک لگائے۔ جیپ کے ٹائر پختہ ڈرائیو وے پر زور سے چرچرائے اور وہ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ میں نے اپنی جیب سے میگارڈ نکالا اور بصورت دروازہ کھول کر باہر اتر آیا اور محتاط مگر تیز نظروں کے ساتھ گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ ہر سو خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ سپہر کا وقت تھا اور دور کہیں مغربی پہاڑی چوٹیوں کے پیچھے سورج کی گیند لڑک رہی تھی۔ آسمان پر غروب ہوتے سورج کی سرخ تمازت خوبصورت شام کا منظر پیش کر رہی تھی۔ گیٹ پر متعین کردہ دونوں مسلح گارڈز بھی غائب تھے۔ ابھی میں گرین لاج میں داخل ہونے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک میری واپس پلٹتی نظروں نے بائیں جانب ذرا ڈھلوانی سمت پر 2 گن بردار آدمیوں کو ابھرتے دیکھا۔ میں ذرا ٹھٹکا مگر دوسرے ہی لمحے ان دونوں کو پہچان کر میں نے بے اختیار گہری سانس لی اور فوراً ان کی طرف دوڑا۔ وہ دونوں گرین لاج پر متعین مسلح گارڈ تھے۔ ان کے قریب پہنچ کر میں نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ ایک نے جواباً کہا، بیگم صاحبہ کے حکم پر ہم ان 3 مشتبہ افراد کے پیچھے لپکے تھے۔ گولیاں انہوں نے ہی چلائی تھیں مگر پھر ہماری جوابی فائرنگ پر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کس طرف گئے ہیں وہ؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ دوسرے نے جنوبی سمت کی طرف اشارہ کیا۔ وہیں چیڑ کے جنگل میں ہم نے ان تینوں کو غائب ہوتے دیکھا ہے۔ ماں تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہیں، پہلے والے نے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو میں نے تیزی کے ساتھ گرین لاج کے بڑے سے محراب نما داخلی دروازے کی جانب پلٹا ہی تھا کہ مجھے ماں کھڑی دکھائی دی۔ میں نے دوڑ کر ان کے قریب پہنچا۔ ماں تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، مگر میں ابھی آتا ہوں ماں۔ یہ کہہ کر میں تیزی کے ساتھ اپنی جیپ کی طرف پلٹا اور سٹارٹ کر کے تھوڑا سا ریورس کیا اور تیزی سے گیئر بدل کر دوسری سمت موڑ کاٹا اور ایکسیلیٹر دبا دیا۔ میری طاقتور 4 وہیل پوٹھوہار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح نکلی اور مختصر سے ڈرائیو وے پر فراٹے بھرتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ لیکن میں سڑک کی جانب رخ کرنے کے بجائے اس سمت گیا جہاں گارڈز نے ان تینوں مشتبہ افراد کو راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اوجھل ہوتے دیکھا تھا۔ میں صنوبر اور کاہو کے درختوں کے درمیان خلا سے اپنی جیپ کو زگ زیگ انداز میں دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ شام ابھی پوری طرح گہری نہیں ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی کندنی کرنیں چھتنار پیڑوں سے چھن کر برچھیوں کی طرح خضر و جھاڑیوں میں پیوست ہو رہی تھی۔ ان تینوں مشتبہ افراد کی تلاش میں یوں نکلنا بے شک ایک اندھا جوا کھیلنے کے مترادف سہی، لیکن میں ایک یہ بھی محتاط اندازہ رکھتا تھا کہ ان تینوں مشتبہ افراد کی راہ گزر یہی ہو سکتی تھی، بشرط یہ کہ ذرا آگے جا کر وہ اپنی کہیں قریب کھڑی گاڑی میں سوار نہ ہو جاتے، کیونکہ وہ یقیناً گاڑی میں ہی یہاں تک آئے ہوں گے اور اسے کہیں قریب کھڑا کرنے کے بعد پیدل ہی آگے بڑھے ہوں گے۔ مجھے اپنے اندازے کی درستی کا پورا یقین تھا۔ یہی سبب تھا کہ میں نے ابھی جنگل سے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے اس بل کھاتے راستے پر خاصی دور اونچے پیڑوں کے درمیان جیپ نما گاڑی حرکت کرتی نظر آ گئی، جسے دیکھتے ہی میرا سینہ جوش سے تن گیا اور پھر میں یکلخت ہی بائیں جانب موڑ کاٹ کر پوری رفتار سے جیپ اڑانے لگا۔ اس ویران اور آبادی سے دور سنسان جنگل میں بروقت کسی گاڑی کا نظر آنا اس امر کی دلیل تھی کہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی گرین لاج کے گرد منڈلاتے ہوئے تینوں مشتبہ افراد اس گاڑی میں ناکام و نامراد راہ فرار اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے ٹکر لینے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ میں اب ایک شارٹ کٹ راستہ اپنا کر ان کا راستہ کھوٹا کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کسی تیزی کے ساتھ ابھرا۔ میں نے ان سے درانہ وار بڑھنے کا ارادہ بدل کر ان کا تعاقب کرنے کی ٹھانی۔ چنانچہ اب میں ان کا بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ پیچھا کرنے لگا، یوں کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس بھی نہ ہو سکے۔ ان کی گاڑی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جنگل سے نکل کر گاڑی ایبٹ آباد جانے والی سڑک پر آ گئی۔ میں نے بھی اپنی جیپ اس سمت موڑ دی۔ آگے جا کر اس سڑک سے 3 اور سڑکیں بھی نکلتی تھیں۔ ایک تو مری واپس جاتی تھی جبکہ باقی 2 ہری پور ہزارہ اور کھرپار کی طرف جاتی تھیں۔ اس وقت ہم ہزارہ ڈویژن میں داخل ہو چکے تھے۔ اچانک ان کی گاڑی ہری پور جانے والی سڑک پر مڑ گئی۔ یہ ممکن تھا کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس نہ ہوا ہو، لیکن خدشہ ضرور ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے چند دوسرے آنے والی گاڑیوں کے عقب میں ہی اپنی جیپ کو رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان کی نظروں میں نہ آ سکوں۔ یوں بھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس طرح ان کے پیچھے آ سکتا ہوں۔ اس وقت بھی میں نے اپنی جیپ کو
ایک تیز رفتار ہائی ایس ویگن اور لگژری مسافر کوچ کے عقب میں رکھا ہوا تھا۔ مشتبہ افراد کی گاڑی لینڈ کروزر ٹائپ کی لمبی سی پرانے ماڈل کی جیپ ہی تھی، جو اب درمیانی رفتار سے دوڑے جا رہی تھی۔ ہری پور جانے والی سڑک کے دونوں جانب سرسبز ڈھلوانوں پر کچے پکے مکانوں کی بے ترتیب قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ اچانک ایک مقام پر میں نے دیکھا کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی ہے اور بالآخر وہ سڑک کے کنارے رک گئی۔ میں نے بھی فوراً ہی اپنی جیپ سڑک کے بائیں جانب درختوں کے جھنڈ میں روک لی اور پھر بلی کسی صورت سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیزی کے ساتھ خودرو جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کی صورتیں پہچاننا چاہتا تھا، چنانچہ میں چھپتا چھپاتا ان کی گاڑی کے بالآخر قریب پہنچ گیا تاکہ بآسانی ان کے چہرے دیکھ سکوں۔ ان کی تعداد 3 ہی تھی، لہٰذا اس بات کی تصدیق تو ہو ہی گئی تھی کہ میں نے درست آدمیوں کا تعاقب کیا تھا۔ میں بغور انہیں پہچاننے کی کوشش کرنے لگا تو 2 افراد کو میں نے اجنبی ہی پایا تھا۔ ان میں سے ایک گاڑی کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا، شاید ان کی گاڑی میں کوئی خرابی واقع ہو گئی تھی۔ البتہ تیسرا شخص جو دوسری جانب منہ کیے کھڑا تھا، چہرہ نہ دیکھنے کے باوجود میں نے اس کے ڈیل ڈول سے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی وہی میرا اصل شکار غفورہ تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد اپنی جیب سے موبائل سیٹ نکالا اور میری جانب مڑ کر کسی سے رابطہ کرنے لگا تو یک لخت میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ غفورہ ہی تھا۔ میں تھوڑا اور قریب ہو گیا تاکہ اس کی موبائل پر گفتگو سن سکوں۔ چیف، کیا آپ کا موبائل آف تھا؟ میں آپ سے کافی دیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی وہ مؤدبانہ بولا، چیف، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں کامیابی نہیں ہو سکی۔ ہم نادر کی ماں کو اغوا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عین وقت پر نہ جانے کس طرح ہم نظروں میں آ گئے اور ان کے گارڈز نے ہم پر حملہ کر دیا۔ شاید نادر علی بھی گرین لاج کے اندر ہی موجود تھا۔ اس نے بھی بالائی منزل سے ہم پر فائر کر ڈالے تھے۔ ہماری مہم خفیہ نہ رہ سکی، اور آپ کو تو حالات کا علم ہی ہے، وہ وقت جم کر مقابلہ کرنے کا یا زبردستی کرنے کا نہ تھا۔ اس لیے دوسری جانب سے بات کاٹی گئی تھی۔ شاید اس کا چیف، جو یقیناً اشفاق شاہین ہی ہو سکتا تھا، اسے گالیاں دے رہا تھا، کیونکہ غفورے کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جی چیف، ہم واپس ہی لوٹ رہے ہیں، بس ہم ابھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں۔ اوکے چیف، ہم آ رہے ہیں۔ نہیں، آپ بے فکر رہیں، ہمارا کسی نے تعاقب نہیں کیا۔ ویسے چیف، اگر آپ حکم کریں تو میں جیدے اور بشیرے کو آپ کی طرف روانہ کر کے خود اکیلا ہی دوبارہ گرین لاج جا کر صرف نادر کو ہی گولی مار دوں، جس طرح چودھری ذیشان کو میں نے اپنی گولی کا نشانہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے چیف، جیسے آپ کی مرضی، میں بھی واپس پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل آف کر کے جیب میں رکھا اور بونٹ پر جھکے ہوئے اپنے ساتھی سے بولا، جیدے، کیا بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے جو اب تک ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ اپنے ساتھی سے مخاطب تھا، اور میرا دماغ اس کی اشفاق شاہین سے ہونے والی گفتگو پر اس بری طرح سائیں سائیں کر رہا تھا کہ مجھے اپنا لہو جلتی سلگتی کنپٹیوں پر اچھال مارتا محسوس ہونے لگا۔ گویا یہ بات میرے سامنے آشکار ہو چکی تھی کہ چودھری ذیشان کو خبیث غفورے نے ہی قتل کیا تھا، اور اب یہ لوگ اشفاق شاہین کے خفیہ ٹھکانے پر جا رہے تھے۔ گویا اب میرا اشفاق شاہین اور غفورے سے فیصلہ کن ٹکر لینے کا وقت بہت قریب آن پہنچا تھا۔ ذرا دیر بعد گاڑی کی خرابی دور کر لی گئی۔ میں تیزی کے ساتھ واپس پلٹا اور اپنی جیپ کے قریب پہنچا۔ غفورے کی گاڑی آگے روانہ ہو گئی۔ میں بھی تیزی سے اپنی جیپ میں سوار ہوا اور آگے بڑھ گیا۔ صورتحال اب کافی حد تک واضح ہو چکی تھی۔ اگر غفورے کے ساتھ صرف ملک سردار خان والا معاملہ ہوتا تو یقیناً میں اس وقت اسپیشل پولیس فورس کو انفارم کر دیتا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ اس کی وجہ انسپکٹر اعجاز شمس کا ہم ماں بیٹے سے نظر حیات کے حوالے سے ذاتی عناد تھا۔ چنانچہ یہی سبب تھا کہ دیگر خونی اور سنسنی خیز مارکوں کی طرح یہ مارکا بھی مجھے مارنا تھا۔ اشفاق شاہین اور غفورہ دونوں ناقابل معافی مجرم تھے۔ تقدیر اس وقت میرا بھرپور انداز میں ساتھ دے رہی تھی، اگرچہ تقدیر کے پیچھے میری تدبیر کا بھی ہاتھ تھا۔ میں اس وقت نہ صرف غفورے کے بلکہ اشفاق شاہین کے ٹھکانے سے بھی واقف ہونے والا تھا، کیونکہ میں بروقت ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے فوراً ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا، اور یوں اشفاق شاہین اور غفورے کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکا کہ ان دونوں نے ہم ماں بیٹے کے خلاف جو گھناؤنی سازش تیار کی تھی اب انہی پر الٹنے والی تھی۔ اب میرے لیے اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ میں ان کے اصل ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے نہایت احتیاط کے ساتھ ان تینوں کا تعاقب جاری رکھوں۔
ورنہ میری ساری محنت اکارت چلی جاتی۔ ہری پور ہزارہ جانے والی یہ سڑک خاصی طویل تھی، اور انہیں اپنے تعاقب کا پتہ نہ چلنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ سڑک بل کھاتی ہوئی تھی۔ تقریباً کوئی 15-20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے مضافاتی گاؤں کے آثار نمودار ہونے شروع ہوئے تو گاڑی نے اس جانب ہی موڑ کاٹا۔ گاؤں کی آبادی زیادہ نہ تھی، اور نہ ہی یہ کوئی بڑا گاؤں تھا۔ سڑک سے ہٹ کر ایک کچا اور ناپختہ راستہ وہاں تک جاتا تھا۔ دو رویہ کا دادم خودرو جھاڑیوں کے علاوہ کریر کے ٹھگنے چھتنار درختوں کا بھی سلسلہ ساتھ ساتھ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ گاڑی کبھی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی تھی تو کبھی نمودار ہوتی تھی، تیزی کے ساتھ ہچکولے کھاتی ہوئی آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ اس گاؤں میں کہیں ہوگا، مگر میرا خیال غلط نکلا۔ ان کی جیپ گاؤں کے برابر سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ آگے کا سارا علاقہ کاہو اور جنگل جلیبی کے درختوں سے اٹا پڑا تھا۔ گاڑی اس جنگل میں داخل ہوئی۔ میری نظریں آس پاس کے علاقے کا بغور جائزہ لے رہی تھیں کہ اچانک ہی مجھے ایک گول گنبد نما عمارت کی جھلک سی نظر آئی۔ پھر میں نے جیسے ہی دیکھا کہ گاڑی اس عمارت کے سامنے پہنچ کر رک چکی ہے تو میں نے بھی ذرا دور رہ کر اپنی جیپ روک دی اور نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد میں قد آدم جھاڑیوں کی آڑ کا فائدہ اٹھاتا ہوا جھکا تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس عمارت کے بالکل نزدیک جا پہنچا۔ قریب پہنچتے ہی پتہ چلا کہ وہ کوئی سرائے ٹائپ کی عمارت تھی، مگر اس کی خستہ حالی اور کہن سالی سے محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے یہاں رہنا تو ایک طرف ذرا دیر کو رکنا بھی شاید ہی گوارا کیا ہو۔ عمارت کی چھت ڈھلوانی تھی، رقبہ بھی کچھ ایسا زیادہ نہیں تھا، زیادہ تر کام لکڑی ہی کا نظر آتا تھا۔ یہ 2 منزلہ عمارت تھی۔ پہلی اور دوسری منزل کی طویل گیلری کے ساتھ کمروں کے دروازے اور چوبارے نظر آ رہے تھے، جہاں کہن سالی اور سال خوردگی چپکی ہوئی تھی۔ محرابی دریچوں کے پٹ ٹوٹ کر اکھڑ گئے تھے، وہ بغیر ڈیلوں والی آنکھوں کی طرح تاریک اور ہولناک نظر آ رہے تھے۔ بڑی ہی پراسرار عمارت تھی، اطراف میں بھی اسرار بھری خاموشی کا راج تھا۔ گاڑی عمارت کے احاطے میں داخل ہو کر بیرونی دروازے کے ساتھ سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تینوں نیچے اترے اور اندر داخل ہو گئے۔ میرا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے بھی ان کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی تیزی کے ساتھ حرکت کی اور نہایت محتاط تیز رفتاری سے چلتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ اندر مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر جھانکا۔ یہ حال نما کمرہ تھا۔ 4-5 ٹوٹی پھوٹی جھلنگا سی چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ ایک جانب آتش دان بنا ہوا تھا جو سرد تھا۔ 2-3 کرسیاں اور ایک مستطیل سی میز بھی دھری ہوئی تھی۔ روشنی بائیں جانب کے کسی کھلے کمرے سے آتی محسوس ہو رہی تھی، جس پر ابھی میری نظر نہیں پڑی تھی۔ غفورے اور اس کے دونوں ساتھیوں نے اندر داخل ہوتے ہی شاید کمرے کا رخ کیا تھا، کیونکہ وہ تینوں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تاہم ذرا غور کرنے پر مجھے اس سمت سے باتوں کی گونج سنائی دی، مگر وہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ یہ تسلی ہوتے ہی کہ اب حال میں کوئی نہ تھا، میں داخلی دروازے سے آ کر ذرا اندر داخل ہوا اور مذکورہ سمت کی طرف سر ابھار کر دیکھا تو اسی وقت میری گردن سے ایک سرد نال آ لگی اور ساتھ ہی ایک درست آواز عقب سے ابھری، خبردار کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ گولی چلا دوں گا۔ میرے پورے وجود میں کاٹدار سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عین لبِ بام پر مجھے اپنی ساری محنت اکارت جاتی محسوس ہوئی تھی۔ پھر دوسرے ہی لمحے میرے اندر کے جنگجو اور ایتھلیٹ انسان نے چلا کر کہا، نادر یہی تو وقت ہے دشمن پر شب خون مارنے کا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے بجلی کسی صورت کے ساتھ جھکائی دی اور گن پوائنٹ سے آؤٹ ہوتے ہی میں نے اپنے دائیں بازو کی کوہنی بھرپور قوت کے ساتھ اپنے مد مقابل کے پیٹ پر رسید کر دی۔ اس کے حلق سے بے اختیار اوہ کی گھٹی گھٹی آواز خارج ہوئی، مگر ساتھ ہی اس بدبخت نے دانستہ یا غیر دانستہ طور پر پستول بھی چلا دیا۔ پرہول سناٹے میں گولی چلنے کے دھماکے کی آواز جنگل میں بہت دور تک گونجی تھی۔ میں چونکہ پہلے پھرتی سے کام لے کر گن پوائنٹ سے دور ہو چکا تھا، اس لیے گولی کی بھیانک قربت سے محفوظ رہا تھا۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ گولی چلنے کے دھماکے نے اندر موجود افراد کو یقیناً چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا نہایت پھرتی اور چابک دستی کے ساتھ کرنا تھا۔ میری کوہنی کی بھرپور ضرب مد مقابل کے پیٹ پر پڑنے کی وجہ سے وہ بے اختیار اپنا پیٹ پکڑے منہ کے بل جھک گیا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا ذرا بھی موقع دیے بغیر گھٹنے کی ضرب اس کی ناک پر رسید کر دی اور ساتھ ہی اس کے پستول والے ہاتھ کی کلائی پر بکراٹے والے انداز میں ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ دوہری تحریک کے تکلیف کے باعث ڈھہ سا گیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکلتے ہی میرے ایک
اور وار پر وہ جھاڑیوں میں جا گرا۔ آخری بھرپور ضرب میں نے اپنی لات کی اس کے پیٹ اور ناف کے نازک ترین مقام پر جڑ کر اسے ڈھیر کر دیا۔ میری یہ کارروائی لمحوں میں مکمل ہو گئی، اس لیے جیسے ہی سرائے کے حال میں دوڑتے ہوئے قدموں کی گنجیلی آواز سنائی دی، میں پھرتی کے ساتھ قد آدم جھاڑیوں کے اندر رینگ کر اس سال خوردہ عمارت کی جنوبی دیوار کی آڑ میں آ گیا اور اپنی نظریں دروازے پر گاڑ دیں۔ مجھے غفورے سمیت اس کے وہی دونوں ساتھی نظر آئے جن کے تعاقب میں تھوڑی دیر پہلے ہی میں یہاں تک پہنچا تھا۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں پستول نظر آ رہے تھے۔ پھر شاید غفورے کی نگاہ اپنے زمین بوس ساتھی پر پڑی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اسے دوسرے ساتھیوں سے جلدی کچھ کہتے سنا اور پھر یکدم واپس پلٹا۔ باقی اس کے دونوں ساتھی باہر نکل کر نہایت محتاط انداز میں گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے دائیں بائیں کی جھاڑیوں کی سمت تیزی کے ساتھ بڑھتے گئے۔ مجھے غفورے کے اچانک پلٹنے پر اچنبھا ہوا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ممکن تھا سرائے کے عقبی حصے کی طرف بھی کوئی دروازہ ہو اور غفورہ اسی جانب سے باہر نکل کر مجھے عقب سے گھیرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ میں بھی بصورت سرائے کی عقبی دیوار کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے عقب میں سرکا، مگر دوسری سمت پہنچ کر میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ سرائے کی عقبی دیوار سپاٹ تھی، یعنی وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ تب پھر اچانک غیر اختیاری طور پر میری نظریں بلائی منزل پر پڑیں۔ میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگر میں بروقت اور بصورت اپنی جگہ تبدیل نہ کرتا تو پہلی منزل کی سال خوردہ بالکونی پر کھڑے اپنے پستول سے میرا نشانہ باندھے غفورے کی چلائی ہوئی گولی کی زد میں ضرور آ جاتا۔ چنانچہ جو ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑی، اسی لمحے غفورے نے بھی مجھ پر گولی چلا دی تھی۔ عین وقت پر جگہ تبدیل کرتے ہی میں نے بھی پھرتی کے ساتھ اپنے جیب سے میگارڈ نکال کر اس پر فائر کر دیا۔ میرے نیلگوں میگارڈ کی طاقتور گولی غفورے کے بجائے بالکونی کی کھڑکی میں پیوست ہو گئی۔ غفورے نے اوپر تلے مجھ پر گولیاں برسانی شروع کر دیں۔ میرے لیے بھی جوابی فائرنگ ضروری تھی، مگر میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا اور تیزی سے قد آدم جھاڑیوں میں رینگ کر قدرے دور چلا گیا۔ شام کے سائے دراز ہو کر اندھیرے میں بدلنے لگے تھے۔ تاریکی کا فائدہ اٹھانا میں خوب جانتا تھا۔ اچانک مجھے اپنی داہنی جانب جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں میگارد کی نال کا رخ مذکورہ سمت کر کے سانس روکے دبک گیا۔ اچانک روشنی ہوئی۔ میں لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ یہ ٹارچ کی روشنی تھی جو دو مختلف سمتوں سے آ رہی تھی، ایک سامنے کی جھاڑیوں سے، دوسری بائیں جانب سے۔ یہ دونوں غفورے کے ساتھی ہی ہو سکتے تھے۔ میں غفورے کی نظروں میں آ چکا تھا۔ میں نے بالکونی کی طرف بھی دیکھا تھا، وہ اب وہاں موجود نہ تھا۔ گویا وہ یہ جاننے کے لیے ہی بلندی پر آیا تھا کہ دیکھ سکے حملہ آور کون تھے اور کتنے تھے۔ اب صرف مجھ اکیلے کو دیکھ کر وہ نئے عزم کے ساتھ دوبارہ نیچے آ کر مجھ سے نمٹنا چاہتا تھا۔ ٹھیک اسی وقت میں نے سامنے کی جھاڑیوں سے ایک ہیولے کو ابھرتے دیکھا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اس کے ٹارچوں والے ہاتھ پر گولی چلائی۔ ایک کرہ چیخ ابھری اور ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جھاڑیوں میں جا گری۔ دوسری سمت سے ابھرنے والی روشنی نے حرکت کی اور میں نے اسی وقت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کر ڈالی۔ میں نے اس سمت پر گولی چلا دی۔ میں جھاڑیوں کی اوٹ لیتے ہوئے ایک بار پھر متروک سائے کی روشنی کی جانب پیش قدمی کرنے لگا اور ٹھیک اسی لمحے بری طرح ٹھٹکا۔ میں نے اشفاق شاہین اور غفورے کو تیزی کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا۔ میری رگوں میں یکلخت خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میرے لیے یہ ان کی غیر متوقع حرکت تھی۔ وہ دونوں فرار ہو رہے تھے، مگر کیوں؟ میں نے جیپ میں سوار ہوتے وقت اشفاق شاہین کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی دیکھا تھا۔ میرے دماغ میں الجھا ہوا سوال ابھرا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب غفورے نے مجھے یہاں تنہا دیکھ بھی لیا تھا تو اسے اشفاق شاہین کے ساتھ اس قدر جلدی یہاں سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں تو میرے مقابلے پر اتر آنا چاہیے تھا۔ کیا انہیں کہیں پہنچنے کی جلدی تھی؟ مگر کہاں؟ ٹھیک اسی وقت جیپ سٹارٹ ہوئی اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھی۔ ایک میرے پورے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں بھی پلٹا اور اس سمت پر بے درنگ دوڑتا چلا گیا جدھر میری جیپ کھڑی تھی۔ میں جب تک اپنی جیپ کے نزدیک پہنچا ان کی گاڑی آگے نکل چکی تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیپ کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی جیپ آگے بڑھا دی۔ راستہ بل کھاتا ہوا اور ناہموار تھا۔ دونوں گاڑیاں زبردست ہچکولے کھاتی ہوئیں آگے پیچھے دوڑی جا رہی تھیں۔ تاریکی کے باعث میں نے اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس روشن کر دی تھیں۔ یقیناً اشفاق شاہین اور غفورے کو بھی اپنے تعاقب کا احساس تھا۔ یہی سبب تھا کہ اب وہ دونوں بھی اپنی توجہ راہ فرار اختیار کرنے پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اس طرح مجھ سے مقابلہ کیے بغیر راہ فرار اختیار کرنے پر مجھے سخت حیرت تھی۔ ان کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ وہ مجھے تنہا دیکھ کر
اپنے ارمان پورے کر سکتے تھے۔ میں اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کہیں یہ دونوں مردود ملک سے ہی تو کوچ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور اس وقت انہیں شاید ایئرپورٹ پہنچنے کی جلدی ہو۔ مگر پھر میں نے الجھے ہوئے ذہن سے سوال سوچا کہ بھلا اس طرح مجھے اپنے پیچھے لگا کر یہ یوں فرار ہونے کا ارادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پولیس کو بھی تو ان کے بارے میں مطلع کر سکتا تھا، یا پھر ممکن تھا کہ غفورے کی طرح اشفاق شاہین بھی جانتا تھا کہ میں کم از کم پولیس کو انفارم کرنے کی غلطی کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اشفاق شاہین کے سلسلے میں تو یہ ہو سکتا تھا لیکن غفورہ اس کے ساتھ تھا، لہٰذا یہ ناممکن تھا، کیونکہ لامحالہ وہ بھی پولیس کی گرفت میں آ جاتا اور یوں غفورے کی گرفتاری سے صدف اینڈ ملک سردار خان مرڈر کیس ایک بار پھر ری اوپن ہو جاتا۔ ان کے اچانک نکل بھاگنے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی تھی کہ میں ان کے خفیہ ٹھکانے سے واقف ہو چکا تھا اور ممکن تھا کہ میں اپنے ساتھیوں وغیرہ کو مطلع کر کے مدد کے لیے بلا لیتا، مگر اس کا مجھے کم ہی یقین تھا۔ لے دے کے پہلی ہی صورت کرینے کے آس تھی، بہر تو اور کچھ بھی تھا۔ میں اب ان دونوں کو کسی قیمت پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ غفورے کو تو زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ کئی بے گناہ لوگوں کا قاتل تھا، اگرچہ اس نے یہ سب اشفاق شاہین کے کہنے پر ہی کیا تھا، مگر اشفاق شاہین کو میں نے قانون کی گرفت میں دینے کا عزم کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں گاڑیاں اندھا دھند ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ہوئی پختہ سڑک پر آ گئیں، اور پھر پختہ سڑک پر آتے ہی ان کی گاڑیوں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ ادھر میں نے بھی اپنی پوٹھوہار کی سپیڈ یک لخت بڑھا دی تھی۔ سڑک کے دو رویہ چیڑ اور صنوبر کے درختوں پر دھیرے دھیرے رات کی سیاہی گھلنے لگی تھی۔ ایسے وقت میں ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ سڑک ہری پور جاتی تھی۔ میرے ذہن میں دو ہی شہر تھے جہاں کا یہ دونوں رخ کر سکتے تھے، ایک اسلام آباد اور دوسرا لاہور، مگر جب تک یہ مری روڈ پر نہیں آ جاتے ابھی کچھ کہنا محال تھا۔ اچانک ان کی گاڑی نے بائیں جانب موڑ کاٹا تو میں بری طرح ٹھٹک گیا، کیونکہ یہ راستہ نہ اسلام آباد کی طرف جاتا تھا اور نہ لاہور کی طرف سے۔ اس سے آگے تو شاید آزاد کشمیر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ میں ایک بار پھر اپنے ہونٹ بھینچنے لگا۔ مجھے سخت الجھن ہو رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کہاں کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ تب پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ہولناک خدشہ ابھرا، کہیں دونوں مردود اس ویران علاقے میں مجھے گھیرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔ یہ خیال اچانک ہی میرے ذہن میں ابھرا اور مجھے اپنے پورے وجود میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت آگے ایک تنگ موڑ آیا، ان کی گاڑی کی رفتار دھیمی پڑی، مگر میں نے اپنی جیپ کی رفتار نہیں گھٹائی تھی۔ ان کی گاڑی نے تیزی کے ساتھ موڑ کاٹا۔ موڑ کے قریب پہنچتے پہنچتے میں نے بھی اپنی جیپ کی رفتار دھیمی کر دی، اور پھر جیسے ہی موڑ کاٹا میرے ہولناک اندیشے کی تصدیق ہو گئی۔ موڑ کاٹتے ہی ان کی گاڑی سڑک کا راستہ روکے عین بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میں نے فوراً بریک لگا دیے۔ میری جیپ کے ٹائر زور سے چرچرائے، مگر پھر رکتے رکتے وہ سڑک کے درمیان میں ترچھی کھڑی گاڑی سے ٹکرا ہی گئی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی تھی کہ دفتن دائیں بائیں جانب سے گولیوں کی بھیانک تڑتڑاہٹ ابھری۔ میں تیزی کے ساتھ نیچے کو جھک گیا۔ اندھا دھند برسائی ہوئی گولیاں گنجیلی آوازوں کے ساتھ میری جیپ کی باڈی میں پیوست ہونے لگیں۔ کھڑکیوں کے شیشے بھی زبردست چھناکوں کے ساتھ چکنا چور ہو گئے۔ ونڈ سکرین بھی ایک چھناکے دار دھماکے سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میں سیٹ پر نیم دراز سا ہو کر اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ پل کے پل میں فائرنگ کے آہنگ سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ پستولوں کی فائرنگ تھی، ورنہ اگر برسٹ چھوڑنے والی خودکار رائفلیں ہوتیں تو بچنا محال ہی تھا۔ میرا پورا وجود بری طرح سنسنا رہا تھا۔ میں اسی طرح جھکے جھکے اگلی دونوں سیٹوں پر پڑا رہا، مگر اس دوران میں نے میگارد نکال کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، مگر اب میں پشت کے بل ہو گیا تھا تاکہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی اور ونڈ سکرین کے باہر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ فائرنگ رک گئی، ہر سو پراسرار اور ہولناک خاموشی طاری ہو گئی۔ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تب میرے دل میں ایک خطرناک خیال ابھرا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے میگارد کو پکڑ لیا اور اپنے پیروں کی طرف والے دروازے پر نال کا رخ کر کے ایک لات سکیڑ کر زوردار انداز میں دروازے پر دے ماری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور سامنے ہی مجھے اشفاق شاہین پستول ہاتھ میں لیے محتاط انداز میں بڑھتا ہوا نظر آیا۔ وہ بری طرح ٹھٹکا، مگر میں ٹرائگر دبا چکا تھا۔ میرے میگارد کی مہیب نال سے شعلہ نکلا، مگر ادھر اشفاق شاہین نے بھی بر وقت غیر محسوس پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرکت کی اور میری چلائی ہوئی گولی اس کے پستول پر لگی۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ تیزی سے ایک طرف دوڑا۔ میں نے بھی جیپ سے کودنے میں کوئی لمحہ ضائع نہ کیا۔ اسی لمحے دائیں جانب سے غفورہ ہاتھ میں پستول لیے نمودار ہوا۔ میں نے حواس بحال رکھتے ہوئے اس کے پستول والے ہاتھ پر لات جما دی۔
پستول اس کے ہاتھ سے نکلا، پھر اس سے پہلے کہ میں اپنے میگارد کا رخ اس کی طرف کرتا، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو زردی کھنڈ گئی، مگر اسی لمحے اچانک کسی نے عقب سے میری پشت پر لات رسید کر دی۔ میں غفورے سے ٹکرایا۔ غفورہ موقع پاتے ہی میرے پستول پر جھپٹا۔ پستول اس کے قبضے میں تو نہ آ سکا، البتہ دور سڑک کے کنارے اگی ہوئی خودرو جھاڑیوں میں جا گرا۔ اس نے میری ٹھوڑی پر مکہ رسید کرنا چاہا، مگر میں نے ایک ہاتھ کی کلائی سے اس کے گھونسے کو روک لیا اور اس کے پیٹ پر دوسرے ہاتھ سے گھونسا رسید کر دیا اور پلٹا۔ عقب سے اشفاق شاہین، جو تھوڑی دیر پہلے ہی میری پشت پر اپنی لات رسید کر چکا تھا اور اب دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کو پر تول رہا تھا، میں نے یکدم جھک کر اس کے پیٹ پر اپنی سر کی ٹکر رسید کر دی اور اسے دیکھتا ہوا خاصی دور تک لے گیا۔ وہ توازن قائم نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ اسی لمحے غفورے نے خود کو فوراً ہی سنبھالتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور مجھے رگیدتا ہوا سڑک پر آ رہا تھا۔ میں پارے کی طرح مچلا اور ریچھ جیسے بھاری بھرکم غفورے کو اپنے اوپر سے دھکیل دیا۔ اس وقت قریب ہی پشت کے بل گرے ہوئے اشفاق شاہین نے لات چلا دی جو میرے چہرے پر پڑی۔ ایک لمحے کو مجھے اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ابھی سنبھلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ بدبخت غفورہ وحشیانہ غراہٹ کے ساتھ مجھ پر دوبارہ جھپٹا۔ اس کے بھاری ڈیل ڈول میں جانے کیسی پھرتی سمائی ہوئی تھی کہ اس نے مجھ پر جھپٹتے ہی اپنے دائیں ہاتھ کا شکنجا میری گردن کے گرد کس دیا اور ساتھ ہی مجھے دھوبی پاٹ لگا کر گرا دیا۔ اب اس کی گرفت میری گردن کے گرد اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ میرا دماغ گھٹنے لگا۔ مار ڈالو اسے غفورے، مار ڈالو، ہماری فلائٹ نکلنے والی ہے، اشفاق شاہین نے ہانپتی ہوئی آواز میں کہا، جس میں میرے لیے شدید نفرت بھری ہوئی تھی۔ غفورے کو مکمل طور پر گرفت جمانے کی پوزیشن حاصل تھی اور میں بے بس تھا۔ اس کا یہ داؤ خالصتاً دیسی طرز کا تھا، جس میں مد مقابل کے پاس بے بسی کے ساتھ اپنی موت کا انتظار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر مجھے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے، مگر گردن پر غفورے کے آہنی بازوؤں کے شکنجے نے میرے جسم کی طاقت ہی گویا مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ تب پھر اچانک ہی میرے اندر جوش کی شدید لہر ابھری اور میں نے دائیں ہاتھ کی کوہنی اس کے پہلو پر رسید کر دی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شاید میری کوہنی کا وار بھرپور نہ تھا۔ ادھر وہ خبیث اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی میری گردن کے گرد شکنجے کو جکڑ کر میری گردن کی ہڈی توڑنے میں اب دونوں بازوؤں کی قوت صرف کرنے لگا تھا۔ میرے بجھتے ہوئے وجود میں ایک بار پھر جوش جنوں خیز کی لہر ابھری اور پھر میں نے اپنے دونوں بازو غفورے کی کمر اور پیٹ کے گرد کس لیے۔ غفورہ بے شک ریچھ جیسا گھٹا ہوا ڈیل ڈول رکھتا تھا، مگر میں بھی لمبے چوڑے جثے کا مالک تھا۔ چنانچہ میں نے ایک آخری کوشش کے تحت اپنے وجود کی پوری طاقت اپنے دونوں بازوؤں پر مجتمع کرتے ہوئے غفورے کو پورا زور لگا کر زمین سے تقریباً 1-2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور پھر عقب میں اس کے سمیت خود کو بھی سڑک پر گرا دیا۔ سڑک پر گرنے سے ہم دونوں کو خاصی چوٹ تو نہیں لگی تھی، البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ گرنے سے غفورے کے بازو کی گرفت میری گردن کے گرد ذرا ڈھیلی پڑ گئی تھی، نیز مجھے بھی اس بار اس کے پہلو پر زوردار کوہنی کا وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ ضرب کھاتے ہی اس کے حلق سے بھیانک ڈکراہٹ ابھری اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی بھرپور ضرب صرف کرتے ہوئے اس کے ڈھیلے پڑے بازو کے شکنجے کو مزید واں کر دیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں چیتے کسی پھرتی کے ساتھ اس کے خطرناک شکنجے سے اپنی گردن چھڑا چکا تھا۔ اشفاق شاہین، جو ایک جانب خاموش تماشائی بنا کھڑا تھا، مجھے غفورے کے شکنجے سے نکلتا دیکھ کر تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب لپکا۔ اسے شاید ایئرپورٹ پہنچنے کی جلدی تھی، کیونکہ ابھی ذرا دیر پہلے ہی اس نے غفورے کو میرا معاملہ نمٹانے کی تلقین کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ان کی فلائٹ کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ میرا دھیان ذرا ہٹا تو غفورے نے دوبارہ مجھ پر جھپٹنا چاہا، مگر میں اب اس کے قابو میں آنے والا کہاں تھا۔ ایک زوردار مکہ میں نے اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ ایک لمحے کو وہ جھنجھنا سا گیا۔ میں نے بجلی کسی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور جیپ میں سوار ہوتے اشفاق شاہین کی طرف دوڑا۔ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اس نے جیپ سٹارٹ کر دی، مگر ابھی گیئر ڈالنے ہی والا تھا کہ میں نے کھڑکی سے ہی ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن ناپ لی۔ ادھر غفورے کی طرف سے بھی میں غافل نہ تھا، جو تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا میری جانب آ رہا تھا۔ ادھر اشفاق شاہین نے ایک عجیب حرکت کر ڈالی۔ وہ بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ اس نے گردن پر میری گرفت کی پرواہ کیے بغیر گیئر بدلا اور ایکسیلیٹر دبا دیا۔
گاڑی کے پچھلے دونوں ٹائر تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ گردش کرنے لگے اور گاڑی ایک طوفانی جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھی۔ میں اس خبیث شیطان کو کسی قیمت پر بھی فرار ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ میں نے اس کی گردن کے گرد کسا ہوا اپنے بازو کا شکنجا نہیں چھوڑا اور چلتی ہوئی گاڑی کے دروازے پر جھول گیا۔ اس کی گردن میرے بوجھ تلے ایک طرف جھک گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت قائم نہ کر سکا۔ نتیجتاً طوفانی رفتار میں بتدریج سپیڈ پکڑتی ہوئی گاڑی سڑک سے کنارے میں اتر گئی اور زوردار دھماکے سے درخت سے جا ٹکرائی۔ میں اچھل کر دور جھاڑیوں میں جا پڑا، مگر گرتے ہی پھرتی کے ساتھ اٹھا۔ میں نے اشفاق شاہین کا سر اسٹیئرنگ پر پڑا پایا۔ پتہ نہیں وہ زندہ تھا یا نہیں، البتہ میں اس وقت بری طرح چونکا جب غفورہ دوسری جانب کے دروازے کی کھڑکی سے ایک بریف کیس نکال رہا تھا۔ میں لپک کر آگے بڑھا۔ وہ بریف کیس اپنے قبضے میں کیے میری جیپ کی طرف دوڑ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ اچانک رک گیا اور پھر بڑے ڈرامائی انداز میں میری طرف پلٹا۔ میں بھی سڑک پر قدرے ٹھٹک کر رک گیا۔ ہم دونوں حریفوں کی وحشیانہ نظریں ایک دوسرے کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تب غفورے نے چیختی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا، نادر علی، اشفاق شاہین ختم ہو چکا ہے، مجھے اب جانے دو، اسی میں تمہاری اور تمہاری ماں کی بھلائی ہے، ورنہ اگر میں پکڑا گیا اور پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو یاد رکھو تمہارے دشمن مجھے وعدہ معاف گواہ بنانے میں دیر نہیں کریں گے۔ میں اس خبیث کی بکواس پر بھنا اٹھا اور دانت پیس کر خوفناک لہجے میں بولا، میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم وعدہ معاف گواہ بنے گا نا؟ خبیث، تو نے معصوم غزالہ اور بے گناہ چودھری ذیشان کا قتل کیا۔ اس سے پہلے تو نے غزالہ کی بہن سپنا کا بھی خون کیا تھا۔ تیرا ناپاک وجود میرے لیے ہی نہیں، اس دھرتی پر بھی بوجھ بن چکا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں بریف کیس پکڑے پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ بولا، ہوش میں آؤ نادر علی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مجھے جانے دو، میں ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑنے والا ہوں۔ اب تو صرف تیری روح ہی تیرا جسم چھوڑے گی، ذلیل کتے، میں نے دانت پیس کر کہا اور پھر اس پر جھپٹا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو فضا میں لہرا کر میرے چہرے پر رسید کرنا چاہا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ جھکائی دیتے ہوئے ایک زوردار لات اس کے پہلو پر رسید کر ڈالی۔ وہ کئی قدم عقب میں لڑکھڑاتا ہوا میری جیپ کے بونٹ سے جا ٹکرایا۔ اس نے بریف کیس سڑک پر پھینکا اور کسی وحشی سانڈ کی طرح میری طرف لپکا۔ ایک بار پھر ہم گتھم گتھا ہو گئے اور ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی اپنی سی جان توڑ کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ ہم لڑتے لڑتے بے حال سے ہونے لگے۔ ایک موقع پر ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو کر چند قدموں کے فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور بری طرح ہانپنے لگے۔ اب بھی وقت ہے، میری بات مان لو نادر، مجھے یہاں سے جانے دو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں مجھ سے بولا، ہرگز نہیں کتے، میرے بازوؤں میں اب بھی اتنا دم ہے کہ میں تیرا خاتمہ کر سکوں۔ میں نے جنوں خیز لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا اور اچانک ہی میں نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھری اور وہ میرے عقب میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہا ہو۔ اچانک میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا اور یکدم میں نے عقب میں مڑ کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میں نے اچھل کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اسی لمحے میرے عقب میں سڑک پر لیٹے ہوئے اشفاق شاہین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھامے پستول کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا اور غفورہ ایک بھیانک چیخ مار کر اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے لہراتا ہوا گرا۔ ادھر میری بجائے اپنے ہی ساتھی کو گولی لگتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اشفاق شاہین کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے اس کی اس کربناک حیرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس نے پستول کی نال کا رخ میری جانب موڑنا چاہا، مگر میں اس سے پہلے ہی پل کے پل اس کے اوپر آ گرا۔ میری ایک لات اس کے سر پر پڑی، اس کا سر زور سے سڑک پر لگا، اس کے حلق سے بھیانک کراہ خارج ہوئی، پستول ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ میں ایک لمحے سڑک پر کھڑا ہانپتا رہا، پھر سڑک پر اوندے منہ پڑے اشفاق شاہین کے بے سدھ وجود کا جائزہ لیا۔ میں نے چاند کی مدھم روشنی میں سڑک پر خون کے بڑے بڑے دھبوں کی بے ترتیب لکیر دیکھی جو درخت سے ٹکرا کر کھڑی ان کی گاڑی سے ہو کر یہاں آتی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ جاننے میں چندہ دیر نہ لگی کہ اشفاق شاہین گاڑی کے درخت کے موٹے تنے سے ٹکرانے کے بعد ذرا دیر کے لیے زخمی ہو کر نیم بے ہوش سا ہو گیا تھا، مگر پھر نہ جانے کس طرح اپنی سخت جانی یا پھر جوش انتقام کے جذبے کے تلے وہ کسی طرح جیپ سے اترا، پھر کسی طرح اپنا ہی گرا ہوا پستول اس کے ہاتھ لگا
اور شدید زخمی ہونے کے باعث شاید اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو پایا، تو سڑک پر ہی اپنے لہو لہان زخمی وجود کو گھسیٹتا ہوا میرے ذرا عقب میں پہنچ کر اس نے مجھے گولی سے نشانہ بنانا چاہا۔ یہ تو اچانک ہی غفورے کی میرے عقب میں نگاہ پڑی تھی، تو میں نے اس کے ایکاಏکی بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر پل کے پل کسی ہولناک خطرے کو بھانپتے ہی نہایت پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ عین اس وقت چھوڑی تھی جب اشفاق شاہین نے مجھ پر گولی چلائی، جو بالآخر اس کے مقرب خاص غفورے کے پیٹ میں جا لگی۔ میں نے پستول کو ٹھوکر مار کر پرے سرکا دیا اور سب سے پہلے غفورے کی جانب بڑھا۔ وہ بھی گولی کھا کر سڑک پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی اور ساکت تھیں۔ میں نے نبض چیک کی، وہ مر چکا تھا۔ پھر میں اشفاق شاہین کی طرف بڑھا، وہ بھی آخری سانسوں پر تھا۔ گاڑی کے درخت سے ٹکرانے کے باعث اس کی پسلیاں بری طرح مجروح ہو چکی تھیں، سر پھٹا ہوا تھا اور منہ اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اچانک اشفاق شاہین کے بے سدھ وجود نے ایک تشنجی جھٹکے کے ساتھ ہچکی لی اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ خس کم جہاں پاک، شرمناک اور گھناؤنا دھندا کرنے والے یہ دونوں ابلیس صفت جہنم واصل ہو چکے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بریف کیس اٹھا لیا اور اپنی جیپ کے بونٹ پر رکھ کر اسے کھولا۔ اس کے اندر دونوں کے پاسپورٹ وغیرہ موجود تھے، 2 عدد ہوائی ٹکٹ بھی تھے، کچھ کریڈٹ کارڈز کے علاوہ سوئس بینک کی چیک بکس اور کتابچے بھی نظر آئے۔ خاصی تعداد میں امریکی ڈالرز بھی تھے، گویا یہ دونوں امریکہ فرار ہونے والے تھے۔ میں نے بریف کیس وہیں پھینک دیا اور اپنی جیپ کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس اعصاب شکن اہم ترین مہم کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے کے بعد میں گرین لاج پہنچا اور ماں کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اب غفورے کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے ہی ساتھی کی گولی کا نشانہ بن چکا ہے۔ انکل اعظم کو بھی میں نے اشاروں کے نائیوں میں آگاہ کر دیا تھا۔ غفورے کے سلسلے میں نظر حیات کی ہم ماں بیٹے کو قانونی جال میں پھنسانے کی جو دیرینہ آرزو تھی، وہ اب ختم ہو چکی تھی۔ سرائے سیاں میں نظر حیات کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے بعد میں اب اس کے دوسرے مرحلے پر کام کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اگلے دن میرا سارا وقت ٹال میں گزرا اور شام ہوتے ہی میں نے پنڈی کا رخ کیا۔ میں نے سنا تھا کہ قسمت کی دیوی ایک بار دروازہ ضرور کھٹکھٹاتی ہے، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ جب انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ ایسی تقدیر خالصتاً تدبیر پر منتج ہو کر ہر محاذ پر انسان کو فتح و کامرانی سے دوچار کرے، تو پھر انسان کو کسی محاذ پر بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بلا تاخیر دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر میدان کارزار میں اتر آنا چاہیے۔ میری سب سے پہلی کامیابی نگینہ کو خبیث کیلاشی عامل آروب کے شیطانی چنگل سے چھڑانا اور اپنے سفاک ترین دشمن کالا ناگ کو لگے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ اس کے بعد شاہ میر میرے اور ماں کے ہاتھوں اپنے بھیانک انجام کو پہنچ کر زندہ لاش کی مثل قرار پایا۔ اس کے بعد رب نواز کے خلاف مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور اب اشفاق شاہین اور غفورہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ میں سمجھتا تھا کہ اب نظر حیات ہی میرا ایک اہم دشمن باقی بچا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کبیر کا کیلاشی عامل سے گٹھ جوڑ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہ تھا۔ یہ گٹھ جوڑ ممکن ہے پہلے پہل اس نے اپنی خلاصی کے لیے کیا ہو، مگر اب جب کہ نگینہ بھی کیلاشی مہم کے بعد سے اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی، اس لیے کبیر کے ہاتھ میں میرے خلاف میری اور نگینہ کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے عامل آروب کی صورت میں ایک مؤثر ہتھیار آ گیا تھا۔ اخبارات میں غفورے اور اشفاق شاہین کی موت کی خبر آ چکی تھی۔ اسپیشل فورس نے دونوں کی پراسرار موت کا یہی سبب نکالا تھا کہ دونوں میں کسی بات پر انبن ہو گئی اور پھر سخت مقابلے کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے گئے تھے، کیونکہ اشفاق شاہین کے پستول کی چلائی ہوئی گولی سے ہی غفورہ ہلاک ہوا تھا، جبکہ اشفاق شاہین کی موت ایکسیڈنٹ قرار دی گئی تھی۔ شام کی ملگجاہٹ رات کی تاریکی میں بدل گئی تھی جب میں پنڈی پہنچا۔ نظر حیات جس علاقے میں رہتا تھا وہ زیادہ دور نہ تھا۔ میں نے قریب ہی ایک گراج میں اپنی جیپ روکی اور ٹیوننگ کرانے کے بہانے اسے وہیں چھوڑ کر پیدل ہی آگے چل پڑا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ گراج والے نے مجھے 12 سے پہلے آ کر اپنی جیپ لے جانے کا کہا تھا۔ ابھی میرے پاس 3 گھنٹے تھے۔ غفورے کے جہنم واصل ہونے کے بعد میں اب اور بھی دلیر ہو گیا تھا۔ انسپکٹر اعجاز شمس کی طرف سے اب مجھے کوئی خطرہ نہ تھا، تاہم مجھے باوجود اس کے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تھا۔ سرائے سیاں میں نظر حیات کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنے کے دوران میں نے اسے یہ دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ میں دوبارہ اس کے پاس وہی زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے ضرور آؤں گا
اور اس وقت تک کھیلتا رہوں گا جب تک اسے ہلاک نہ کر دوں۔ یقیناً اسے بھی میری دھمکی اچھی طرح یاد ہوگی اور اس کا ہر گزرتا لمحہ اسے اپنے سائے سے بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا ہوگا۔ یہی سبب تھا کہ جب میں نظر حیات کی عظیم الشان رہائش گاہ کے ذرا نزدیک پہنچا تو وہاں مجھے غیر معمولی سیکیورٹی کا احساس ہوا۔ 4 مسلح گارڈز گیٹ پر مستعد کھڑے تھے، بلکہ ان میں سے 2 تو باقاعدہ رہائش گاہ کے گرد گشت بھی کر رہے تھے۔ باقی ہر سو گہری خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میری تصویر ان 4 مسلح گارڈز کو ضرور دکھائی گئی ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے اس طرح مٹر گشت کرتے دیکھ کر شبے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ عقبی سمت کا رخ کیا۔ رہائش گاہ کے 4 اطراف گردش کرنے والے باقی 2 گارڈز ایک ایک کر کے رہائش گاہ کا نصف طواف کر کے واپس لوٹ جاتے، باقی نصف دوسرا گارڈ طے کرتا۔ عمارت ایک ہی منزلہ تھی۔ عقب میں آ کر میں نے باؤنڈری وال کا جائزہ لیا جو کافی بلند تھی اور منڈیروں پر خمدار آہنی بریکٹ نصب تھے، جبکہ ان میں 3 رویہ خاردار باڑ بھی کھنچی ہوئی تھی، حالانکہ اس سے پہلے یہ انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، گویا نظر حیات میری طرف سے بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ بہر طور اب میرے لیے مسئلہ اندر کود کر کسی آرام دہ بیڈ روم میں محو خواب نظر حیات کی شہرگ تک پہنچنا تھا۔ اس نے اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کا جس قدر سخت بندوبست کر رکھا تھا، اسی قدر میرا اس تک پہنچنا اسے پہلے سے بھی زیادہ ذہنی ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی ٹارچر کرنا تھا۔ میں اطراف میں بنی کوٹھیوں اور بنگلوں کی بیرونی دیواروں تک پھیلی ہوئی کیاریوں اور پودوں کی آڑ لیتا ہوا گشتی مسلح گارڈز کی نظروں میں آئے بغیر رہائش گاہ کی 3 اطراف پھیلی ہوئی کمپاؤنڈ وال کا بغور جائزہ لیتا رہا تو مجھے شمال مغربی سمت کی دیوار کی طرف اچانک چند نوجوان لڑکے کھڑے نظر آئے۔ ان کی تعداد 7-8 کے قریب تھی اور انہوں نے ایک سیاسی تنظیم کے بینرز جھنڈے پکڑ رکھے تھے۔ ایک جانب لکڑی کی اونچی گھوڑی بھی کھڑی نظر آئی، وہ کافی بلند تھی۔ اس پر 2 رویہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جس پر چڑھ کر بلندی پر بینر وغیرہ ایک پول سے دوسرے پول یا دیواروں کی ابری ہوئی آہنی گل میخوں پر لپیٹ کر باندھے جاتے تھے۔ لکڑی کی گھوڑی کے نیچے 4 چوبی پہیے بھی نصب تھے تاکہ بآسانی اسے ادھر ادھر دھکیل کر لے جایا جا سکے۔ ایک میرے تیزی سے کام کرتے ہوئے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے ابھرا۔ اگر نظر حیات کی رہائش گاہ پر نقب لگانے کے لیے اس چوبی گھوڑی کو بروئے کار لاتا تو میرا کام بن سکتا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے لڑکوں کی موجودگی میں یہ کام مجھے مشکل تو کجا ناممکن ہی نظر آتا تھا۔ اس پر مستزاد میں نے نظر حیات کے ایک مسلح گارڈ کو بھی وہیں کھڑے پایا جو ان پر نظر رکھے ہوئے مگر خاموش کھڑا تھا۔ میں ابھی پودوں کی آڑ میں دبکا اپنے ہونٹ باہم پہ وسط کیے کوئی ترکیب لڑانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکے کے موبائل کی بیل گنگنائی۔ اس نے موبائل نکال کر کان سے لگایا اور کہا، ہیلو۔ میری نظریں اس لڑکے پر جمی مرکوز تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرتے دیکھے۔ اس کے بعد اس نے غصیلی آواز میں گالی دیتے ہوئے کہا، ان حرام زادوں کی تو اکرم تم فکر مت کرو، ہم ابھی پہنچتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے موبائل آف کیا اور اپنے ساتھیوں سے بآواز بلند بولا، ٹنچ بھاٹا پر بینرز لگاتے ہوئے مخالف تنظیم کے لڑکوں سے ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، چلو جلدی کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سب لڑکے جھنڈے اور بینرز وہیں پھینک کر ایک طرف دوڑ پڑے اور میرا دل یکبارگی مسرت کی لہر تلے زور سے دھڑکا۔ شاید ان لڑکوں کے دوسرے ساتھیوں کا کسی مخالف تنظیم کے لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وہ سب پل کے پل دوڑ پڑے تھے۔ میرا دل تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا اور ساتھ ہی میری نظریں قریب کھڑے مسلح گارڈ پر بھی جمی ہوئی تھیں۔ وہ بھی چند ثانیے وہاں کھڑا سوچتا رہا اور پھر اس کے بعد اپنا سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ میں نے اطراف میں ایک نگاہ ڈالی اور چیتے کی سی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے ابھرا اور چوبی گھوڑی کی طرف بڑھا، پھر چوبی گھوڑی کو آہستہ آہستہ دھکیلتے ہوئے باؤنڈری وال کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ کسی بھی لمحے گشتی گارڈ دوبارہ یہاں آ سکتا تھا، اس اندیشے کی خاطر میں نے ایک قلیل وقت مقرر کیا اور پھر تیزی کے ساتھ چوبی گھوڑی پر چڑھتا ہوا باؤنڈری وال تک جا پہنچا۔ اس کے بعد نہایت احتیاط کے ساتھ میں نے منڈیر پر ایک قدم جمایا اور اس خمدار آہنی بریکٹ پر لگی ہوئی خاردار فولادی باڑ میں الجھے بغیر میں نے دوسری جانب ایک ایک کر کے اپنے دونوں پاؤں جمائے اور پھر نیچے مختصر سے نیم تاریک خلا میں کود گیا۔ میں نے کریپ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، یہی وجہ تھی کہ میرے کودنے سے کچھ زیادہ دھمک نہیں ابھری تھی۔
تاہم پھر بھی میں چند ثانیے وہیں دبکا اطراف میں مشتبہ سنگن لیتا رہا، مگر ہر سو خاموشی چھائی رہی، گویا سب ٹھیک تھا۔ لیکن ایک سکم رہ گیا تھا، باہر چوبی گھوڑی کا دیوار کے ساتھ لگے رہنا گشتی گارڈ کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہی گارڈ وہاں آ کر چوبی گاڑی کی بدلی ہوئی جگہ کو دیکھتا۔ بصورت دیگر دوسرے گارڈ کو علم نہ تھا کہ یہ گھوڑی کچھ دیر پہلے کہاں کھڑی تھی۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چہرے پر رومال کی نقاب چڑھا لی۔ بہرحال اب میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ چند ثانیے میں نے آگے پیش قدمی کی۔ سامنے وسیع و عریض لان تھا جہاں چھوٹے سائز کے پائپوں کے اندر برقی کمکمے روشن تھے۔ مجھے کتوں کا بھی خدشہ تھا، اس لیے میں نہایت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا۔ میں جہاں موجود تھا یہ باؤنڈری وال اور کوٹھی کی دیوار کا درمیانی خلا تھا، جس نے ایک طویل راہداری کی صورت میں کوٹھی کی اصل چار دیواری کو تین اطراف سے گھیرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے چہرے پر رومال کے نقاب کو درست کیا اور آخری سرے پر ذرا سا سر ابھار کر دیکھا۔ سامنے خوبصورت ڈرائیو وے تھا، گیٹ بند تھا، اندر کی طرف کوئی ذی نفس نظر نہ آتا تھا۔ کار پورچ میں دو گاڑیاں کھڑی تھیں، اوپر بالکونی تھی۔ یہ اوپر بنے حال کمرے کی ہی غالباً بالکونی تھی، اور اندر داخل ہونے کا اس مذکورہ بالکونی سے بہتر شارٹ کٹ راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کام میں کار پورچ کے نیچے کھڑی گاڑیوں کی چھت پر چڑھ کر انجام دے سکتا تھا، لیکن اس طرح باہر موجود چوکنا کھڑے مسلح گارڈ کی نظر مجھ تک پہنچ سکتی تھی، اس لیے یہ خیال میں نے سرے دست رد کر ڈالا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔